अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी ने प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। इस वक्त यहाँ सैटरडे है पाकिस्तान में और शाम के 4 बज रहे हैं। तो नेट की वजह से जल्दी करना पड़ता है कि पता नहीं लोड भी होगा कि नहीं होगा। बहुत दिलचस्प खबरें हैं। अब तो फनी खबरें ही कहा जाए तो बेहतर होगा कि बाकी तो सब कुछ ठीक हो चुका है। आपने नवाज शरीफ का बयान पढ़ लिया होगा कि वो शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से भी बहुत खुश हैं और मरियम ने तो पटरी चुक के रख दी है कि हर तरफ सुकून ही सुकून है, महंगाई खत्म हो चुकी है, बिजली मुसलसल सस्ती हो रही है। आपके जो बिल आ रहे हैं उन्हें लानत भेजें, हुकूमती खातों में बिजली बहुत सस्ती हो चुकी है और जिंदगी के तमाम जरूरियात जो है वो बिल्कुल टके से भाजी और टके से साग जिसे कहते हैं ना, वो है रंगो नूर, आतिशबाजी और डांस नाच गाने उरूज पर है और आसमान सुर्ख हो गया है आतिशबाजी से। आपने कल लाहौर देखा होगा कि कई घंटे तक लाइव टेलीविजन दिखाता रहा। जो टॉक शोज थे इम्पोर्टेंट जो काउंट किए जाते हैं खुद मीडिया में, वो सब गायब हो चुके थे और हमारे वजीर दाखिला, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी दुल्हन की तरह शर्माते हैं। वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जब वो मुस्कुराते हैं धीरे धीरे और गर्दन नीचे करते हैं तो चुंदी आंखों से देखते हैं। जब नवाज शरीफ उनकी तारीफ कर रहे थे कि शहबाज स्पीड तो पुरानी हुई, अब बात करो मोहसिन स्पीड की। फिर 117 दिन में उन्होंने स्टेडियम की तामीर की। वो रियासत बहुत बड़ा कारनामा है नहीं है कि जो रियासत 77 साल में पानी साफ नहीं कर सकी, उसने स्टेडियम अरबों रुपए लगा के 117 दिन में पूरा कंप्लीट कर दिया। तो अच्छा, बहुत कम लोगों को पता है शहबाज शरीफ ने तो उसका कल जिक्र किया। मैं तो जो वाकिफ हूँ कि अपने वर्कर्स को, अपने साथियों को, एक बहुत अच्छी बात है मोहसिन नकवी में। और वो जिसके घर में दाने होते हैं तो वो वैसे भी सियाना होता है कि वो कारकर्दगी देखकर और साल में खुश रखने के लिए अपने साथियों को, अपने वर्कर्स को टूर कराते हैं। कभी 40 लोगों को हज पे ले जाते हैं, कभी उम्रे पे ले जाते हैं, कभी इंग्लैंड ले जाते हैं। और अमेरिका में 2020 की बात है, जो डोनाल्ड ट्रंप हारे थे जब बाइडेन से, तो कोई 40-45 का इंटोरेज पूरा लेकर आए थे कवरेज के लिए चैनल 24 की। तो वो तो मैंने खुद देखा है। तो अब उन्होंने मशवरा दिया है शहबाज शरीफ ने कि 2500 जो लोग स्टेडियम में काम कर रहे थे उन्हें भी खुश करो मोहसिन नकवी, उन्हें भी कई दुनिया की सैर कराओ। तो अजराए तफन्नुन था। और मगर जो उस पर मोहसिन शर्मा रहे थे ना, बस वो देखा कि है कमाल शर्माते हैं वो धीरे धीरे गर्दन नीचे करके। और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने उन्हें लाइव शर्माते हुए देखा है मुतअद्दिद बार। जो मैं एक बात बताना भूल गया, मोहसिन नकवी से अच्छा मैंने आज तक मेजबान नहीं देखा। जो सच है वो कहना चाहिए। मतलब मैंने जिंदगी में दो मेजबान देखे हैं। एक शाहिद चुगताई है, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है, न्यूयॉर्क में 40 साल से मेरे ताल्लुकात हैं। वो बेसिकली तो वो भी लाहौरी सब्जियाँ उखाड़ा के है, मगर सारा खानदान सब लाहौर में ही रहता है। बड़े दिलबाश, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि बस खुश रहने वाली शख्सियत, हर हाल में मुस्कुराना। मगर जब मैंने उन्हें मेजबानी करते देखा है ना, वो आपको उठने नहीं देंगे अपने घर में। उनका बस नहीं चलता कि निवाला भी मुंह में डाल दे। ऐसे ही मोहसिन नकवी है कि ट्रे लेकर और सालन की डिश लेकर आपके सामने आपके साथ खड़े रहेंगे। आप प्लेट उठाएंगे, वो आपकी तवाज़ुन कर चुके होंगे। मुलाजमीन से काम नहीं करवाते अगर घर में मेहमान आ जाए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत कम लोग इसको समझते हैं। मैंने बाई गॉड इन दोनों शख्सियात से ये सीखा, लर्न किया। मगर बहुत मुश्किल काम है, ये हर आदमी नहीं कर सकता, ये नेचर होती है शायद। खैर, तो कल आपने देखा कि एक तूफान था रोशनियों का, आतिशबाजी का, रंगों का, खुशबू का और हुस्न का, कहना चाहिए ना, कि हर सू के खुशियां ही खुशियां थी, रंग ही रंग थे, खुशबू ही खुशबू थी। और नूर का एक जैसे सैलाब उमड़ आया था। और
پھر ہزاروں چہرے. میں نے بڑا انتظار کیا کہ شاید کہیں سے خان کو ریلیز کرنے کو نعرہ لگے، مگر بھائی کمال، انہوں نے 2 جدید ایسے اسکینر لگائے ہیں کہ کوئی نعرہ نہیں لگا سکا. پھر دیکھیں امریکہ سے تو جو خبریں آ رہی ہے وہ بھی آخر میں بیان کر دوں گا اگر یاد رہا. یہاں تو سب سے بڑی خبر اس وقت یہ ہے کہ احتجاج پھر ناکام ہو گیا. جو کچھ بھی ہو رہا ہے کے پی کے میں ہی ہو رہا ہے. پشتون مستی میں سے انہیں خان نظر آتا ہے. خان صاحب نے پھر دوسرا خط بھی لکھ ڈالا آرمی چیف کو کہ مجھے قید تنہائی میں رکھا، 5 دن لائٹ بند رکھی، میں اندھیرے میں رہا، 20 دن مجھے سیل سے نہیں نکلنے دیا گیا، روشنی بھی نہیں تھی، میری بیوی کو بھی قید تنہائی میں رکھا، اور عوامی مینڈیٹ لوٹ کے عدم استحکام کی بنیاد رکھی گئی. میں جو کر رہا ہوں، آپ کو جو خط لکھ رہا ہوں، وہ عوام کی فلاح بہبود اور ملک کی سلامتی کے لیے لکھ رہا ہوں، آپ اس پہ غور کریں. اور جس طرح سے الیکشن لوٹے گئے وہ سب کے سامنے ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے. اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ عوامی رائے لے لیں، 90% لوگ اس بات کی حمایت کریں گے کہ جو میں نے 6 نکات آپ کے سامنے. یہ یہاں شور تو ایسا ہی ہوتا ہے جی، آپ کہیں بھی رہے کراچی میں ایسے ہی شور کی آواز آئے گی آپ کو کہ 90% عوام سے اگر آپ رائے لیں تو وہ میرے ان 6 نکات کی جو میں نے آپ کو پہلے بیان کی حمایت کریں گے. اور اس طرح کی پھر ساتھ میں خواجہ آصف، آج انہوں نے بڑی کلام کی بھائی، بڑے جوتے مارے پی ٹی آئی کو کہ انہوں نے تو انتشاری پھیلانا ہوتا ہے. جب ملک میں کوئی مہمان آتے ہیں یہ باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ریاست اپنا کام دکھاتی ہے. اور ریاست نے کام ایسے دکھایا ہے کہ آئین کی کلاس 245 کے تحت پھر فوج کو لے آئی ہے چیمپئن ٹرافی کے نام پر. اور جہاں جہاں میچ ہوں گے وہاں فوج ہوگی. رینجر کو بھی لے آئی ہے، اس کا بھی ایک قانون ہے 1997 کا، اس کے مطابق مطلب ہزاروں لاکھوں قانون ہے ریاست کے پاس تو آپ کو مجھے دبانے چھپانے کے لیے. اور جواباً بیرسٹر گور نے کہا ہے کہ نہ ہمیں امریکہ سے امید ہے اور نہ ہمیں کسی کی مدد چاہیے، ہم آئینی راستے سے خان صاحب کو رہا کرائیں گے. اور خان صاحب رہا ہوں گے کہ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ان کو انتظار تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی کال کا، وہ تو نہیں آئی، اور اگر آ بھی جائے تو ایک خود مختار ریاست کسی کے حکم کو اوبے کرنے کی کوئی پابند نہیں ہے، کہیں اس نے گردن نہیں ڈال دینی ہوتی ہے. بہرحال خوب مذاق اڑایا ٹکا کے. اور ہر طرف خاموشی ہے. 8 فروری کا دن جب الیکشن لوٹے گئے تھے آج کسی کو احساس بھی نہیں ہے. میڈیا نے یاد دلایا. جو سب سے حیران کن تھا کل شریف خاندانہ نے جو پروگرام کیا، میں نے کئی دوستوں سے ڈسکس کیا کہ کیا وہ ان کی مرضی کے بغیر کر سکتے ہیں ایسا پروگرام. کہ اس پروگرام میں ثابت کر دیا کہ الیکشن چھینے گئے، لوٹے گئے، نواز شریف سمیت پوری مسلم لیگ ہار گئی جو پی ٹی آئی کہتی ہے، اور الیکشن روک کر نئے طریقے سے پہلی بار 545 فارم 45 کو 47 میں بدلا کہ 2018 میں تو آر ٹی ایس ہی پورا بٹھا دیا تھا نا. ہر دفعہ وہ نئی انجینئرنگ کرتے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کیس تیار کیا جا رہا ہے قومی حکومت کے لیے. یہ میرا خیال ہے کہ پورا ایک پرسپشن بنایا جا رہا ہے. اچھا لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ اپنے خلاف ہی کام کریں گے، تو میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ جو ان کی حمایت کرتے ہیں وہ تو ہیں ہی انہی کے لوگ، جو مخالفت کرتے ہیں وہ بھی انہی کے لوگ ہیں. تو ایک ماحول بنانا ہے نا کہ دیکھیں پوری دنیا میں شور تو پڑ چکا ہے نا کہ الیکشن جلد تھے، ڈیموکریسی پہ سوالیہ نشان پڑ چکے ہیں. اور اسد قیصر کے گھر میں پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے نا پوزیشن کا جمع ہونا، خاقان عباسی پھر خاقان عباسی کے گھر جانا، یہ سب بتاتا ہے اور سب کو معلوم ہے کہ اب یہ نظام چلتا ہوا کیونکہ بڑی ترقی ہو چکی ہے. اور ابھی ترقی کا بتانے سے کہ کتنا خسارہ ہوا ہے 6 ماہ میں، کتنا کمایا ہے، کتنا لٹایا ہے، کتنا کھایا ہے، وہ میں نے یاد نہیں رکھا. مجھے تو یاد یہ رہتا ہے کہ 2 ماہ میں کراچی میں 96 لوگ مر چکے. کتنے روڈ ایکسیڈنٹ میں؟ 96 لوگ. اور ان میں 13 بچے ہیں، 57 خواتین ہیں، اور 13 بچے ہیں. خواتین شاید کم ہے 27 ہے، اور 71 جو یاد پڑتا ہے مرد ہے، اور 1300 لوگ زخمی ہیں 2 ماہ میں. مگر پھر میں نے ڈیٹا نکال کے دیکھا، تسلی ہوئی. کہتے ہیں نا کہ جی بہت خوش ہوا مسجد کو گرا دیکھ کر.
میں آگے نہیں پڑھوں گا کہ جی بہت خوش ہوا مسجد کو یہاں دیکھ کر، میرے دل کی طرح خدا کا خانہ بھی. تو میں نے دیکھا کہ دنیا میں یہ ہے کیا سارا. تو کانگو جو ہے نا سب سے آگے ٹریفک حادثات میں، اور 0.34% جو ریشو ہے وہ ناروے کا ہے. اور ماشاءاللہ ہمارا پڑوسی انڈیا جو ہے وہ کمال عروج پہ ہے کہ 2022 میں ہمارے یہاں 28,000 لوگ مرے، ان کے یہاں 1.5 لاکھ لوگ مرے، اور 45 لاکھ کے قریب جو ہے نا حادثات تھے ٹوٹل، جو مجھے یاد پڑتا ہے. ہاں اتنے ہی تھے، اور 1.5 لاکھ لوگ مرے. تو جتنی ان کی آبادی اس لحاظ سے ہم آلموسٹ برابر ہیں. وہ 2-4 نمبر زیادہ ہی ہوں گے ہم سے. ہم نے کہا چلو بھائی ایک ہی خطے کے لوگ ہیں، انڈین مان کے نہیں دیتے کہ ہم ایک لوگ ہیں. بھائی ہم ایک ہی لوگ ہیں، ہمارا سارے سینسز ایک جیسے ہیں. ہمیں بدبو، خوشبو، اچھا برا جتنا بھی ہے نا وہ سب ایک جیسا ہے. آپ مانے نہ مانے، ٹھیک ہے آپ کی اکانومی آگے چلی گئی ہے، آپ اچھے پیسے کمانے لگے ہیں، مگر جیسے آپ کے شہری علاقے کھا پی رہے ہیں، کما رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، لٹا رہے ہیں، اور دیہاتی علاقے بے بس مجبوروں کی طرح دیکھتے ہیں. سڑکیں بھی بہت اچھی بنائی ہیں آپ نے، آگے بھی بڑھ رہے ہیں، اللہ کرے اور ترقی کریں. مگر ذہنی طور پہ آپ ایک ہی ہے، مانے نہ مانے. ٹریفک اور دلی کے بارے میں تو جو ریکٹ کہتا ہے وہ تو بس المناک ہی ہے. خیر، تو یہ جو خان صاحب خط لکھ رہے ہیں نا، جو میں بتانا چاہتا ہوں، میں نے پچھلے بھی کہا تھا کہ خان صاحب کیس تیار کر رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں بڑے پیمانے پہ. لیبیا یاد ہے، سوشل میڈیا نے تباہ کیا تھا لیبیا کو. اچانک ایک پراسپیکٹ کنٹری اتھارٹیرین تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی ڈیموکریسی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، مگر عام آدمی خوش تھا، روٹی کھا رہا تھا، بلکہ چھیل کبوں کو بھی ڈال رہا تھا. آل آف اے سڈن بغاوتیں سامنے آئی چھوٹی چھوٹی. سوشل میڈیا، فیس بک، ٹویٹر اس وقت اتنا شاید زیادہ پاپولر نہیں تھا میرے خیال میں، فیس بک سب سے زیادہ تھا. بعد میں فیس بک کے مالک کو اس پر تعریف بھی کی گئی، اور سب کچھ بدل گیا. اپنے ہی لوگوں نے قذافی کو گرا کے مارا. یہاں مسئلہ کیا ہے کہ عوام بھی بے شعور ہے، انہیں نہیں پتا کہ یہ ایٹم بم جو ہے آپ کے گلے میں ہے، اسے لینا ہی لینا ہے، اسے دینا ہی دینا ہے. تو سینکڑوں طریقے ہیں اور راہیں ہیں، حکمت عملیاں ہیں، اور جانے کیا کیا ہے. تو اور یہ خطہ بکنے کے حوالے سے، لٹنے کے حوالے سے، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے ساری دنیا میں تاریخ رکھتا ہے پوری اپنی. تو خان صاحب جو ہے کیس بنا رہے ہیں. وہ تو شکر کریں فوج بہت مضبوط ہے، مگر سمجھ اسے بھی نہیں ہے کہ کب تک ایسے چلے گا. فائنلی تو پھر دوسرے ہی جو مخالفین ہیں آپ کے نظریاتی وہی آپ کامیاب ہوں گے، کیونکہ آپ سمجھنے کو تیار نہیں ہے. آپ جب تک الیکشن لوٹتے چھینتے رہیں گے اس وقت تک یہ ملک ایسے ہی رہے گا. اور آپ اس بات کو جتنی جلدی سمجھ لیں اتنا ہی آپ کے حق میں بہتر ہے کہ اگر ڈیموکریسی پراسپیرٹی کے ساتھ آگے بڑھتی ہے، خوشحالی آتی ہے، ترقی آتی ہے، تو آپ کا بجٹ کم نہیں ہوگا، بڑھ سکتا ہے. امریکہ میں 800-850 بلین تک پہنچ گیا نا فوجی بجٹ، کسی کو اعتراض نہیں ہے. طاقت جو ہے وہ دبانے سے نہیں آتی ہے، طاقت آتی ہے اجتماعیت کے ساتھ. آج آپ کے خلاف ایک بڑی اکثریت ہے، آپ مانیں اس بات کو، اور لوگ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، خاموش رہتے ہیں. تو ایسے میں جو دوسری طاقتوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ آپ کو سمجھنا ہوگا. اس ملک میں فیئر فری الیکشن ہونے دیں، ریاستیں ختم نہیں ہو جاتی. اگر کوئی غلط آدمی آ جائے، کوئی غلط حکومت آ جائے تو ریاست کا نقصان تو ضرور ہو سکتا ہے تھوڑا بہت، ختم نہیں ہو جاتی. اس سے بہتری پیدا ہوتی ہے، لوگوں کا شعور بڑھتا ہے. جب شعور بڑھتا ہے تو ریاست کو فائدہ ہوتا ہے، اس سے نقصان نہیں پہنچتا کبھی بھی. اور اگر آپ نے اس بات کو نہیں سمجھا اور دیر کرتے رہے تو یقین رکھیں کہ پھر دوسرے لوگ کامیاب ہوں گے، جیسے پوری دنیا میں کامیاب ہوتے رہے ہیں.
آپ کو یہ بات جتنی جلدی سمجھ میں آ جائے اتنا اس ملک کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ انہیں کیا وجہ ہے یہ خط لکھنے کی، بیان کرنے کی کہ پالیسی چینج کرے اور الیکشن ایسے لوٹا گیا ہے، ایسے چھڑیں گے، لوٹا گیا ہے سب کو پتا ہے، مگر یہ خان صاحب کیس تیار کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کیس تیار کر رہی ہے، ان کے باہر بیٹھے ہوئے جس طرح اسٹیبلشمنٹ، فوجی اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹ کہنا چاہیے کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے، اور جو ابھی کانگریس میں نے نیا خط لکھا ہے، مجھے اس کا پورا کانٹینٹ تو یاد نہیں، مگر یہی ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ پوری دنیا کو پتا ہے، تو یہ باقاعدہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں کیس تیار کیا جا رہا ہے آپ کے خلاف۔ آپ اس بات کو جتنی جلدی سمجھ لیں گے اتنی جلدی آپ کے لیے بہتری ہوگی، اس ملک کے لیے بہتری ہوگی۔ قومی حکومت بھی اگر بنانی ہے تو یاد رکھیے گا اگر یہی لوگ آئیں گے واپس، انہی میں سے آپ چن لیں گے جن کے پورے پورے ریکارڈ ہیں، تو فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ ایک ایسی قومی حکومت لے کر آئیے جو سب کے لیے عوامی سطح پر قابل قبول ہو۔ ان سیاسی پارٹیوں نے اس ملک کو کچھ نہیں دیا، یہ سب آپ کے لائے ہوئے اسٹوج تھے، پپٹ تھے، آپ کے ساتھ انہوں نے بھی پیسے بنائے اور کچھ نہیں کیا۔ مطلب اسٹیڈیم تو 117 دن میں بن گیا، ریاست پانی نہیں دے سکی صاحب۔ میرے یہاں پر جاننے والے جن کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے، اکثریت کڈنی کی مریض ہے، اکثریت، آپ مانے آپ نہ مانے۔ اور جو یہاں لوگ کہتے ہیں نا کہ ایشیا کے بہترین ہیلتھ سسٹم ہے، وہ سب آپ کے دلال ہیں، ان کے سب کے ریکارڈ موجود ہے، خربوں پتی اس ملک میں لوگ کیسے بنتے ہیں آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور لوگوں کی آواز دبانے سے کبھی نہ کبھی کسی کو فائدہ ہوا ہے نہ آپ کو پہنچے گا۔ تو یہ آپ خوب، مجھے یہ کہنا تھا کہ یہ جو قذافی اسٹیڈیم ہے نا، اس کا نام انٹرنیشنل کمیونٹی میں سالوں نہیں ہوتا ہوگا، بس یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ نام بدلنے سے بہتر ہی ہوگا، یہ آپ نے چڑھانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اور میں نے آپ لوگوں سے ڈائریکٹ مخاطب ہو کے کہنا ہے، اپنے لوگوں سے جو مجھے سنتے ہیں، اپنے دوستوں سے، اب احباب سے، اپنے شہر والوں سے، ملک والوں سے، کہ دیکھیں اجتماعیت میں سب کچھ ہے، اگر اجتماعیت نہیں ہے، آپ ایک قوم نہیں بن سکیں گے اگر، تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اجتماعیت دیکھنی ہے نا، وہ وکلا نے پولیس گردی کے خلاف مظاہرہ کیا ہے حیدرآباد میں، 4 دن ہو گئے، ایس ایس پی کو چھٹی پہ بھیجنے کے بجائے اب تو کہا جا رہا ہے کہ اس کو فارغ ہی کر رہے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وزیر داخلہ سنگھ لنجار جو ہے اسے بھی فارغ کرو۔ جو حال کر دیا انہوں نے، کھلبلی پڑ گئی ہے۔ ذرا آپ سوچیں اگر آپ پورے متحد ہو جائیں کسی ایک ایشو پہ، بجلی پانی سے لے کر گیس سے لے کر ریاستی نظام پر، اور آپ 10% بھی باہر آ کے اپنی گھر کے باہر دروازوں پہ بیٹھ جائیں نا، تو ریاست کی ٹانگیں کانپ جائیں گی، کانپ، لٹرلی کانپے ٹانگ جائیں گی۔ میں آپ سے درست کہہ رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور جب تک آپ نہیں سمجھیں گے، آپ کے اندر شعور نہیں آئے گا، کسی تبدیلی کا کوئی خواب مت دیکھیں، بس انجوائے کریں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں، اور جن حالات کو جوجھ رہے ہیں بس ان سے جوجھتے رہیے۔ دیکھیں حالات یہ ہیں کہ آج بی بی مشرا کو عدالت میں لے آئے، انسداد دہشت گردی، 31 مقدمات میں ان کو پیش کیا گیا، تو 31 مقدمات کے سارے افراد بھی پیش ہوئے، کچھ 100 کے قریب تو ہوں گے نا۔ عام آدمی کے لیے انصاف کہیں نہیں ہے، اور کتنے بڑے پیمانے پر فالس، فیک، جھوٹے سیاسی بغض معاویہ میں قائم کیے ہوئے مقدمات پر دولت لگ رہی ریاست کی۔ وہ جو حساب بتا رہے تھے آج کاروباری کے کہاں خسارہ ہوا ہے، کہاں، وہ سب خسارے دکھا رہے تھے۔ 8,000 ارب روپے سے زیادہ جو ہے یہ ملک وفاقی حکومت خرچ کرتی ہے، جس کے پاس اب ہے کچھ بھی نہیں، صوبوں کے پاس ہے میجر اختیارات۔ 8,000 ارب روپے خرچ کرتی ہے، اور ترقیاتی بجٹ کتنا، ان 6 ماہ میں کوئی 150 ارب روپے خرچ کیے۔ یہ لوٹ مار کے انہوں نے آئینی طور پہ وہ دروازے کھولے ہوئے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ان کی عیاشیاں، ان کی بے غیرتیاں، ان کی بے شرمیاں۔ اور
5,000 سے زیادہ 6 ماہ میں سے سود دیا ہے. 5,000 ارب کی بات ہو رہی ہے. تو جب تک آپ میں اجتماعیت نہیں ہوگی اور یہ فراڈ بند نہیں ہوگا کہ توشہ خانہ فلانا جب کھا رہے ہوتے ہیں سب دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو پیچھے لوٹنے والے تھے, جو جزیرے بنا کے بیٹھے ہوئے, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں, مگر سیاست دان جس سے یہ خود لاتے ہیں چور دروازے سے اور مسلط کرتے ہیں. آج مجھے لے آئیں, کل آپ کو لے آئیں گے, پرسوں اس کے لے آئیں گے, اور ہم کتوں کی طرح لڑتے رہیں گے, ایک دوسرے کا تماشا لگاتے رہیں گے. اس خان سے کوئی پوچھے, اس سے کہے کہ اپنے بچوں پہ ہاتھ رکھ کے کہے تجھے ایمانداری سے لائے تھے, جو آج تو چیخ رہا ہے, جو آج تو دنیا کو متوجہ کر رہا ہے, بتا رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ جناب دیکھو یہاں کتنا ظلم ہو رہا ہے. تم پہلے کون سے ظلم پہ بولے تھے جو آج بول رہے ہو؟ اور میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں, سیاست کو سیاست رکھے, اپنے ملک کا معاملہ رکھے, اس سیاست سے دشمنی پہ نہ اترے. اس کے لیے بہترین طریقہ یہی کہ جب تک سب مل کر نہیں بیٹھیں گے, سر جوڑ کر نہیں بیٹھیں گے, جسے پیچھے ہٹانا ہے وہ آگے بڑھتا رہے گا, وہ پیچھے نہیں ہٹے گا, کیونکہ شاید اس نے تو کہیں طے کر لیا ہے کہ دنیا کو سمجھنا ہے, میں نے نہیں سمجھنا, چاہے سب کچھ ختم ہو جائے. آج کے لیے اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل گفتگو. ہو نہیں جاندہ کرنا پیندا ہے, ہو نہیں جاندہ کرنا پیندا, جیون دے لئی مرنا پیندا. خون کی بیماریوں میں مبتلا, زندگی کے لیے ترستے ہوئے تھیلیسیمیا, ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفقت چاہتے ہیں. انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا, آئیے ہم بھی ان کی سندس فاؤنڈیشن کے لیے کچھ کریں. منو بھائی کے مشن کو آگے بڑھائیں. تو پھر آئیں آپ بھی اپنی زکوٰۃ عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر بچائیے کسی بچے کی جان. یہ علی ہے. علی کو تھیلیسیمیا ہے. آج اسے اپنی سالگرہ پر بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آنا پڑا. سندس فاؤنڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے تھیلیسیمیا کے شکار ہزاروں بچوں کی زندگی میں امید اور خوشیوں کے رنگ بکھیر رہا ہے. بھی آپ اپنی خیرات, زکوٰۃ اور عطیات سندس فاؤنڈیشن کو بھجوا کر ان بچوں کی زندگی کے ٹمٹماتے چراغوں کو روشن رکھیں.